बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सच टेलीविज़न की जानिब से प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ लेकर हाज़िर ख़िदमत हूँ। नाज़रीन, आप बख़ूबी इस बात से आगाह हैं कि जब हमारे अहम अय्याम आते हैं, चाहे वो नेशनल इवेंट्स हों या चाहे हमारे मुक़द्दस मज़हबी त्यौहार हों या अय्याम हों, सच टेलीविज़न हमेशा बाकमाल प्रोग्राम लेकर हाज़िर होता है। बाकमाल मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने मौजू पर दस्तरस रखने वाली बेहतरीन शख्सियात के साथ हम हाज़िर होते हैं। लेकिन आज जिस अज़ीम तरीन हस्ती के प्रोग्राम्स की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। खुदाए सुखन मीर अनीस के चंद मिसरों से प्रोग्राम शुरू करता हूँ और आप ख़ुद समझ लेंगे, बल्कि हमारी ज़बीनें झुक जाएंगी जब उस शख्सियत का नाम आएगा। अनीस कहते हैं कि हाँ ए ज़बां ख़मोश, अदब का है ये मकाम, कौसर से मुँह को धो ले तो ले फ़ातिमा का नाम, ए दिल बजुज़ दरूद न कुछ कीजियो कलाम, ए किल्क अपने सर को झुका दे बा एहतराम, कागज़ पे पहले सूरह मरियम को दम करूं, तब फ़ातिमा की इस्मत व इफ़्फ़त रकम करूं। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि प्रोग्राम्स की ये सीरीज़ रसूल खुदा ख़त्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं, उनकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर है। आपकी सीरत बयान होगी, आपके फ़ज़ाइल बयान होंगे, और हम क्या बयान करें। ख़त्म मर्तबत ने ख़ुद अपनी एक नहीं बहुत सी हदीसों में फ़रमा दिया। ऐसे मिलते जुलते आपके जुमले, आपकी हदीस मिलती हैं कि फ़ातिमा मेरी उम्मत की औरतों की सरदार है। फिर कहा फ़ातिमा जहानों की औरतों की सरदार है। फिर कहा फ़ातिमा बहिश्त की औरतों की सरदार हैं। ऐसे जुमले भी फ़रमाए कि फ़ातिमा शाफ़ए महशर हैं, शाफ़ियाए महशर भी हैं और ख़ातून जन्नत भी हैं, ख़ातून क़यामत भी हैं। जहाँ रसूल पाक ने इस कदर मकाम व मर्तबा बयान कर दिया हो, वहाँ हम लोग क्या तारीफ़ कर पाएंगे, क्या मिदहत कर पाएंगे। लेकिन अपनी सआदत समझते हुए हम इस बाबरकत प्रोग्राम में शरीक होने के लिए ज़रूर कुछ कहेंगे। और हमेशा की तरह ऐसी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं कि जो अपने मौजू पर, तारीख़ इस्लाम पर, सीरत पर बख़ूबी और गहरी निगाह रखती हैं। हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख मोहम्मद शिफ़ा नजफ़ी साहब क़िबला मौजूद हैं। पाकिस्तान के आप मारूफ़ आलिम दीन हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अलमबरदार हैं और बहुत सी मज़हबी एक्टिविटीज़ का मरकज़ निगाह हैं। और हमारी दूसरी शख्सियत भी सच टीवी के नाज़रीन बख़ूबी आगाह हैं, जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब। आप भी एक ऐसे आलिम दीन हैं जो मारिफ़ दीनी को बहुत सादा अंदाज़ में लेकिन बहुत ही खुलूस के साथ बयान फरमाते हैं। मैं दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। सईदी साहब, आप भी काफ़ी दिनों बाद आए, और जनाब आगा शेख मोहम्मद शिफ़ा नजफ़ी साहब तो बहुत मसरूफ़ हस्ती हैं, तो उनसे हमें कभी कभी टाइम मिलता है। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। ये प्रोग्राम्स की एक सीरीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे उलमा से इसका आगाज़ हो रहा है। हम इस पर पूरा अशरा करेंगे। और आज का हमारा मौजू ख़ुद आपके फ़ज़ाइल भी हैं, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला कायनात से आपका हमकुफ़ होना, और फिर जो आपका घराना और पंजतन पाक हैं उनका मरकज़ होना, फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। आबिद साहब, में सबसे पहले तमाम मुहिबान अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दुख्तर पैगम्बर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दस्त दुआ हूँ कि वो हम सब को, ख़वातीन को भी और मर्द हज़रात को भी, इस मुकर्रमा और मुअज़्ज़मा की
سیرت طیبہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عابدی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیٹی کے بارے میں جو ہمیں اقوال ملتے ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں اس بات کا اعتراف اور اقرار کر لینا چاہیے کہ جس طرح ہم آن حضرت کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، ان کا جو خداداد مقام ہے، نبی تھے، خاتم النبیین تھے، سید المرسلین تھے، لیکن ان کا جو حقیقی مقام ہے، یعنی جیسے معرفت کا حق ہے، اس طرح جس طرح رسول کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح دختر پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی اس طرح ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے جو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ میں اس مکرمہ اور معظمہ کا جو مقام و مرتبہ ہے خدا کے نزدیک اور رسول خدا کے نزدیک، اس کو بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید میں امیر المومنین کے فضائل کی طرف ایک اشارہ کروں گا۔ ویسے تو ہماری ساری زندگی بھی یعنی امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے، یعنی ہم اپنی پوری زندگی صرف بھی کریں تو امیر المومنین کے فضائل کا سمندر کا قطرہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، ہم تو ایک لعاب دہن کے ذرات کے برابر بھی امیر المومنین کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے، چونکہ رسول خدا فرما گئے ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتاً، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو میں یعنی ایک ہلکا سا اشارہ کروں گا امیر المومنین کے فضائل کی طرف، اور پھر ہم آئیں گے خاتون جنت علیہ السلام کے مقام منزلت کی طرف، خصوصاً وہ مقام منزلت کے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آیے کریمہ کی روشنی میں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کو فضیلت کا معیار قرار دیا ہے، یعنی اس دنیا میں سب سے افضل خدا کے نزدیک وہ ہے جو علمی اعتبار سے برتری رکھتا ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کا شاگرد ہوں، رسول خدا میرے استاد ہیں، علمنی رسول اللہ، زقنی رسول اللہ۔ مفتی جعفر حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت امیر المومنین میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اس میں بتایا انہوں نے کہ رسول خدا نے علی کی تعلیم کا سلسلہ کب شروع کیا، کب تک جاری رکھا۔ کہتے ہیں ادھر علی نے آنکھ کھولی اور رسول خدا نے علی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ لعاب دہن امیر المومنین کے دہن مبارک میں گرایا، زبان چسائی، ایک غیر معمولی عمل تھا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بہت سارے نومولود بچوں کو دیکھا ہے، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ دادا نے، نہ نانا نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ اپنے لعاب کے ذریعے، زبان کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ آنکھ کھولتے ہی یہ اس طرح آپ نے یعنی ایک معجزانہ انداز میں، یعنی تعلیم تعلم کا جو دنیا کا رائج طریقہ ہے اس سے بالکل ہٹ کے جداگانہ فہم سے بالاتر ہے کہ بھئی لعاب دہن کے ذریعے کس طرح آپ نے علم اور حکمت کو اپنے سینے سے، اپنے دل و دماغ سے علی کے سینے دل و دماغ منتقل کیا۔ اچھا، اسی طرح زندگی کے آخری ایام میں، بلکہ آپ بستر علالت پر تھے تو امیر المومنین بلائے جاتے ہیں۔ امیر المومنین کو کسا کے نیچے لیتے ہیں رسول خدا، کسا ہے، چادر ہے، لحاف بھی جو بھی ہے، چند لمحے امیر المومنین کسا کے نیچے رسول خدا کے ساتھ راز و نیاز میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین اپنا سر یا بدن کمبل یا چادر کے نیچے نکالتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین
یہ چند لمحوں میں اس راز و نیاز میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ کیا آپ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں؟ تو آپ نے فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم۔ اس ایک لمحے میں یا چند لمحوں کے راز و نیاز میں رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے۔ عابدی صاحب 1000 مسائل نہیں، آپ تو ایجوکیشن کے آدمی ہے، ایک باب میں سینکڑوں جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں۔ علم کے 1000 باب، اور ہر باب سے 1000 باب خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا 1000 کو 1000 سے ضرب دیں گے 1 ملین، یعنی چند لمحوں کے راز و نیاز میں علم کے 1 ملین باب جو ہے نا وہ علی کے سامنے وہ کھل جاتے ہیں۔ میں یہاں پر اس کی ایک روایت نوٹ کر کے لایا ہوں فرائض السلطین کی، اس کو بھی شامل کر سکیں یا یہ پھر بولے اس کے بعد میں بولوں؟ نہیں آپ مکمل فرمائیں۔ یہ روایت میں پڑھتا ہوں، رأیت علی علیہ الصلاۃ والسلام صاعد المنبر بالکوفہ۔ یہ عجیب ہی بات ہے، یعنی مسجد کوفہ میں اس انداز میں حضرت علی جاتے ہیں جس طرح میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے بدن پر رسول خدا کا زرہ تھا، وہ زیب تن کیے ہوئے تھے، پوری منظر کشی ہے، متقلداً بسیف رسول اللہ، رسول خدا کی تلوار بھی آویزان کیے ہوئے تھے، متعمماً بعمامت رسول اللہ، چلو رسول خدا کا عمامہ تو ٹھیک ہے وہ سر پر تھا۔ اچھا جی، اسی طرح آپ کے ہاتھ میں رسول خدا کی انگوٹھی تھی جی، یہ بھی چلو مسئلہ نہیں، لیکن زرہ ہے، تلوار ہے، پتہ نہیں کوئی دہشت گردی کا خطرہ تھا آخر۔ اچھا جی، پھر فرمایا کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ سینے سے کپڑے کو اٹھایا، فقا سلونی قبل ان تفقدونی، یہ تو بڑا معروف، یہ خبر جو جب تک میں تم میں زندہ ہوں نا، تم مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھنے چاہتے ہو پوچھ لو۔ بعض روایات میں ہیں میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّ بَيْنَ الْجَوَانِحِ مِنِّي عِلْمٌ جَمْ، جوانح جو داخلی طاقتیں ہیں نا، یہ دعائی کمل میں پڑھتے ہیں اللہم قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی، تیرے خدمت کے لیے میرے ظاہری اعضاء کو طاقتور بنا دے، ہاتھ سے کنکریاں مارتے ہیں، پاؤں سے چل کے طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اسی طرح واشدد علی العزیمت جوانحی، اور پختہ عزم کے لیے میری جو باطنی طاقتیں ہیں نا، عقل کی طاقت ہے، اس کو بھی تو مضبوط بنا دے۔ اچھا جی، میرے جو ہے نا سینے میں آپ کہیں کہ یہ ایک علم کا موجزن سمندر ہے، ھذا صفت العلم۔ عابدی صاحب میں نے، ہمارے ناظرین سامعین بھی محظوظ ہوں گے، میں نے ڈکشنری میں دیکھا صفت کا ترجمہ لکھا ہے عورتوں کا سنگھاردان۔ اچھا واو، یعنی جس میں آرائش کا سامان رکھتی ہے نا، وہ تو اس میں پتہ نیل پالش ہوگی، سرخی پاؤڈر، پتہ نہیں کوئی انگوٹھی، کوئی ہار، کوئی چوڑی وغیرہ، کہا صفت العلم، یعنی اس میں علم کا جو ہے نا وہ علم کے خزانے جو ہے نا، یا علمی اعتبار سے انسان کو آراستہ کرنے کا جو ہے نا یہ بکس ہے، یہ بکس جو ہے نا، اب اس کا نام پتہ نہیں جو بھی رکھتے ہیں، ایک مجلس میں نے پڑھا تھا نیچے سے کسی نے نام لیا تھا، اس کا نام میں بھول ہی گیا وہ کیا ہے، بیوٹی باکس ہوگا۔ صفت العلم، پھر ھذا لعاب رسول اللہ، یہ وہی ولادت کے فوراً بعد جو مجھے رسول خدا نے میرے دہان مبارک، اپنے دہان مبارک لعاب دہان کو گرایا، یہ اس کا نتیجہ ہے جو ابھی میں مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کے بیان کرنے لگا ہوں۔ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقا زقا، یہ وہ علم ہے میرے سینے میں جو رسول خدا نے اس طرح مجھے منتقل کیا ہے جس طرح پرندہ جو ہے نا وہ اپنے وہ کیا ہے پرندے کو دانہ جو ہے وہ چگاتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ دانہ لیتا ہے اس کو بغیر کسی تصرف کے۔ اچھا آگے ایک جملہ ہے من غیر وحی اوحی الیہ، لیکن یاد رکھو مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، یعنی ختم نبوت ہے، رسول خدا ہے، آپ آخری نبی ہیں، وحی مجھ پر نہیں ہوتی، لیکن بذریعہ وحی جو احکام رسول خدا پر نازل ہوئے وہ رسول خدا نے مجھے براہ راست جو ہے نا وہ مجھے بتائے ہیں۔
फवल्लाह, फिर वो मशहूर हदीस है, मुझे अगर मसनद क़ज़ावत पर बिठा दिया जाए और मैं फिर तौरात के मानने वालों के फैसले तौरात से, इंजील के मानने वालों के इंजील से, ज़बूर वालों के ज़बूर से, कुरान के मानने वाले यानी मुसलमानों के फैसले मुसलमानों से, हत्ता आखिर में फरमाया कि हत्ता यंतिक़ल्लाहु तौरात वल इंजील, खुदा उनको बोलने की ताकत अता फरमाएगा और वो गवाही देंगी किताबें, सदक़ अलीयुन क़द अफ़्ता बिमा उन्ज़िल फ़िय्या, अली ने जो फरमाया सच फरमाया है, वही फतवा दिया है, ये किताबें कहेंगी जो हमारे सीनों में महफूज हैं। सुभान अल्लाह। अभी हमारी तमहीद जारी है, फिर जी जनाबे सैयद साहब के बाद मौलाना जो है सैयद, इनका ज़्यादा हक़ बनता है, बीवी के फर्जंद हैं। जी मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब को शामिल करते हैं, क्योंकि हमारा मौजू आज हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घराना है। तो मरकज़ घराना, जैसे हदीस किस्सा में भी है कि कहा जाता है कि जब पूछा गया कि ये किस्सा के नीचे कौन है, तो कहा गया फ़ातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर और उनके फ़र्जंदान गिरामी। तो आज हमारा मौजू भी, क्योंकि हमने अशरा करना है पूरा घराना हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो शुरू मौला कायनात की मिदत से, और क्या ख़ूबसूरत अहादीस की ज़बान से मिदत आपने बयान की जनाब आगा शेख मोहम्मद शिफा नजफ़ी साहब ने। आप भी मैं कहूँगा कि फ़ज़ाइल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और फिर इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके फ़ज़ाइल, आप पहले हम फ़ज़ाइल पे बात करते हैं और फिर इस घराने की अज़मत का जो पहलू हमसे रिलेटेड है कि हमें उन्हें कैसे मानना है, उस पर बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका, सच टीवी का। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए और नादरीन के लिए खुशियों की मेराज है कि सैयदा कायनात हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र खैर सुनने को मिला और सुनाना नसीब हुआ। मैं समझता हूँ कि सैयदा कायनात की जो अज़मत है, जो आपकी शान है, जिस पहलू से भी बयान की जाए वो अपनी मिसाल आप है। किसी भी शख्सियत को, किसी भी हस्ती को पहचाना हो तो ये देखा जाता है कि वालिद की निस्बत से देखा जाता है, शौहर की निस्बत से देखा जाता है, औलाद की निस्बत से देखा जाता है। ये जो रिश्तों की कहकशां हैं, ये जो अज़मत वाले नामों की कहकशां हैं, कि अगर आप देखें कि सैयदा कायनात मेरे आका के लख्त जिगर हैं और मौला अली की ज़ौजा मोहतरमा हैं, हसनैन करीमैन की वालदा मोहतरमा हैं। अगर बिलफ़र्ज़ सैयदा कायनात का कोई एक हदीस भी फ़ज़ाइल में ना हो, सिर्फ ये 3 निस्बतें भी अगर रख लें, तो कायनात में ये निस्बत किसको मिली है? ये सिर्फ और सिर्फ सैयदा कायनात को मिली। क्या बात है। फिर सैयदा कायनात ने बतौर बेटी जो आका अलैहिस्सलाम से प्यार किया, और आका अलैहिस्सलाम ने बतौर वालिद जो सैयदा कायनात से प्यार किया, वो अपनी मिसाल आप है। आबिद साहब, उस दौर में जहाँ बेटियों को ज़िंदा दरगो किया जाता था, बेटी जिस घर में पैदा होती थी उसको शर्म की अलामत समझा जाता था, और उस घर में मातम होता था कि बेटी क्यों पैदा हुई। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात को वो प्रोटोकॉल दिया कि जब सैयदा कायनात तशरीफ़ लाती हैं, मेरे आका खड़े होकर वेलकम करती हैं, और सैयदा कायनात के हाँ जब मेरे आका तशरीफ़ ले जाते हैं तो मेरे आका सैयदा कायनात का इस्तकबाल करते हैं, सैयदा कायनात मेरे आका का इस्तकबाल करती हैं। फिर आप ये देखें कि मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं तशरीफ़ ले जाती हैं, सारे घर वालों से हमें यहाँ ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह आप ही से शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी अज़ीम हस्ती पर इतना खूबसूरत प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहिए। मज़ीद बाबरकत खूबसूरत गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ होइएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, इस मुबारकबाद के साथ कि अशराए विलादत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी आपके विलादत के अज़ीम मौके पर सच टीवी जो पूरा अशरा मनाता है, वो उसका आगाज़ हो चुका है। आज पहला प्रोग्राम है। हमारे साथ आगा शेख मोहम्मद शिफा नजफ़ी और जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब मौजूद हैं। और हज़रत ज़हरा, आज मौजू हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पाक घराना है, और वक्फ़े से कबल जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब इस पाकीज़ा घराने की अज़मतें बयान फरमा रहे थे। सबसे आखिर में सैयदा कायनात से मुलाकात करते, और फिर जब आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाते, सबसे पहले सैयदा कायनात से मिलते। अब ये सोचने की बात है
کہ کیوں آقا علیہ السلام ایسا عمل کرتے؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو سیدہ کائنات سے اس قدر پیار تھا کہ آقا علیہ السلام چاہتے کہ درمیان غیب کم سے کم ہو۔ سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں جن سے آقا علیہ السلام اپنے بابا جان اس قدر پیار کرتے تھے۔ اور پھر سیدہ کائنات کا جو ادب ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، آج میں جو منقبت خان ہیں، جو نعت خان ہیں، جو سیدہ کائنات کی منقبت پڑھتے ہیں، جو واعظین خطبہ ہیں، جب وہ سیدہ کائنات کا چیخ کر نام لیتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام کا وہ فرمان جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ جب حکم دیا جائے کہ قیامت کے دن کہ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے، تو میں تو اکثر اپنی تقاریر میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں، حاضرین کی خدمت میں، کہ جب سیدہ کائنات کا نام آئے اس وقت سر جھکا لیا کرو۔ اب جب اہل محشر کو کہا گیا تو اہل محشر صرف حضور کی امت تو نہیں ہوگی، وہاں تمام نبی ہوں گے، نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ تو سیدہ کائنات کا یہ پروٹوکول ہے کہ جب سیدہ کائنات کا نام دیا جائے، جب سیدہ کائنات تشریف لائیں سر جھکا لو، تو سیدہ کائنات کے نام کا یہ ادب ہے۔ تو لہٰذا سیدہ کائنات بدقسمتی سے آج ایسے ملا آ گئے جو سیدہ کائنات کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور ہمیں ان پر بڑا افسوس ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جس نے سیدہ کائنات کو تکلیف دی اس نے آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، یہ بات یاد رکھیں۔ جس نے سیدہ کائنات کو خوش رکھا اس نے آقا علیہ السلام کو خوش رکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سے جو پیار کیا، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں حدیث کی کہ جب آقا علیہ السلام مرض وصال میں آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات سے سرگوشی کی تھی، وہ جو روایت ہے، تو سیدہ کائنات رونے لگی۔ پھر جب دوبارہ آقا علیہ السلام نے سرگوشی کی، سیدہ کائنات مسکرانے لگی۔ تو جب بعد میں سیدہ کائنات سے پوچھا گیا ماجرا کیا ہے، ایک دفعہ تو آپ رو پڑی ہیں، پھر آپ مسکرا پڑی ہیں، تو سیدہ کائنات نے بتایا کہ میرے بابا جان نے جب یہ فرمایا کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو میں اس وقت رونے لگی۔ جب میرے بابا جان نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ملاقات آپ سے ہوگی تو پھر میں مسکرانے لگی، خوش ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر سیدہ کائنات کس قدر غمگین تھی یہ تو دنیا کو پتہ ہے۔ تو سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی جن سے آقا علیہ السلام سرگوشی کرتے تھے، جن سے آقا علیہ السلام پیار کرتے تھے، جن کو آقا علیہ السلام نے اتنا لاڈ دیا، اتنا پیار دیا۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بیٹیوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، خواتین کو کوئی حقوق نہیں ہیں، سیدہ کائنات کو جو آقا علیہ السلام نے حقوق دیے ہیں، کاش کہ وہ جو اغیار غیر مسلم وہ لوگ جو ہیں جن اسلام کو نہیں پڑھا وہ اس چیز کو پڑھیں کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو کیا پیار دیا اور بیٹی نے اپنے باپ کا کیا احترام کیا، یہ پڑھنا چاہیے۔ پھر سیدہ کائنات نے جو حسنین کریمین کی تربیت کی وہ ایک پہلو ہے۔ حسنین کریمین کو جو پیار دیا، حسنین کریمین کے درمیان جو عدل و انصاف کیا، پھر سیدہ کائنات کا جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو آپ کی عبادت ہے، جو آپ کی ریاضت ہے، جو آپ کی سخاوت ہے، مولا علی سے جو آپ کا ازواجی تعلق قائم ہوا، پھر جس طرح مولا علی سے بطور بیوی کے آپ نے اپنے شوہر کا احترام کیا، جس طرح سیدہ کائنات اور مولا علی نے اپنے کام تقسیم کیے ہوئے تھے، گھر کے بہر کے سارے کام مولا علی کرتے تھے، محنت کرتے تھے، حلال رزق کما کر لے آتے تھے، اور سیدہ کائنات گھر کا سارا کام کرتی تھی، یہاں تک چکی تک چلاتی تھی، اور کبھی شکوہ تک نہیں کیا سارا، اور صرف کام نہیں کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، ریاضت کرتی تھی، اور مولا علی مزدوری کر کے محنت کر کے کما کے لاتے تھے۔ پھر وہ لمحات بھی آئے کہ جب دروازے پر آ کر کسی مانگنے والے نے مانگا، سیدہ کائنات نے اپنے سامنے سے اٹھا کر اس منگتے کو دے دیا۔ یہ سیدہ کائنات کی سخاوت کا عالم تھا۔ اور پھر وہ آخری بات اگر میں بیان کروں پھر بات ختم کروں کہ جب ایک دفعہ مولا علی نے سیدہ کائنات کو مشورہ دیا کہ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ایک غلام مل جائے ہمیں بھی تاکہ گھر کا کام کاج کرے، آپ چکی چلاتی ہے، گھر کا سارا کام کاج کرتی ہیں۔ تو سیدہ کائنات ایک دفعہ تشریف لے گئیں تو شرم کے مارے عرض نہیں کر سکی، حیا کے مارے۔ پھر دوبارہ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا، عرض کیا، تو اس موقع پر مولا علی اور سیدہ کائنات سے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں، ایک ایسی تسبیح بتاؤں جس کو آپ پڑھیں تو غلام سے بہتر ہیں، اور وہ تسبیح کیا تھی جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھیں، 33 بار الحمدللہ پڑھیں، 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ تو یہ تسبیح فاطمہ ہیں۔ ہماری وہ مائیں بہنیں جو آج
بات کہتی ہے برتن دھونے کے لیے الگ نوکرانی ہونی چاہیے، ماسی ہونی چاہیے، کپڑے دھونے کے لیے الگ، استری کے لیے الگ، سبزی کاٹنے کے لیے الگ، سالن پکانے کے لیے الگ، جھاڑو پھیرنے کے لیے الگ۔ ان کو سیدہ، میں اپنی ماؤں بہنوں کو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ سیدہ کائنات کی زندگی کو پڑھیں، آپ کبھی ناشکری نہیں کریں گی، کبھی آپ شکوہ نہیں کریں گی، کبھی کام کرتے ہو تھکیں گی نہیں۔ وہ جو سیرت ہے کہ جب ایک کنیز ملی بھی تو ایک دن خود گھر کا کام کرتی تھیں، اور ایک دن کنیز تو یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں ان کی نگہداشت اور ان کے آرام کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ پروگرام میں وقت ہے اور ہم آپ سے اور بھی سنیں گے۔ جی جی جی، جناب مولانا آغا شیخ محمد شفیع نجفی صاحب، آپ مولا علی علیہ السلام کے فضائل سے ہوتے ہوئے فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے باب میں داخل ہو رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں وہ آپ گفتگو جاری رکھیں۔ جی عابد صاحب، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول خدا نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ امیر مومنین علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں گزاری، یعنی مہد سے لے کر لحد تک کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا امیر مومنین کو۔ ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ جو کل کائنات کا علم ہے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ان 10 حصوں میں سے 9 حصے علی کے حصے میں آئے ہیں، یعنی 9/10۔ بالکل صحیح بات۔ اور وہ جو 1/10 ہے اس میں بھی سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے ہے۔ کہیں علم کے 10 حصے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تعبیر جو ہے، کہیں حکمت کا جو ہے نا وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں انا مدینۃ العلم والی بابوہا کہا ہے، کہیں انا مدینۃ الحکمت والی بابوہا کہا گیا ہے۔ تو یہ مجھے تو ابھی ام المومنین کا یہ جملہ یاد آ رہا ہے، امیر مومنین کے بارے میں فرمایا کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ، ہاں بس وہ چونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ احادیث ان سے منقول ہے، اس لیے پھر اگرچہ امہات المومنین 9 تھی لیکن بس کیونکہ زیادہ ام المومنین جب کہتے ہیں تو تقریباً ناظرین و سامعین کے ذہن میں ام المومنین حضرت عائشہ ہی جو ہے نا وہ آتی ہیں۔ تو فرماتی ہیں کانت فاطمہ کان علی اعلم الناس بعد رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت علی کے پاس تھا۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو رائج محاورہ ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خاتون جنت کے فضائل اور مناقب کے سمندر کو ایک کوزہ میں بند کر کے دکھا دے، تو یہ وہ فرمان ہے جو آپ نے اپنی گفتگو کے تمہیدی گفتگو میں فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا، یعنی آپ علی کا جو علمی مقام ہے، فی الحال ہم علمی مقام کی بات کر رہے ہیں، شجاعت کی بات نہیں کر رہے، سخاوت کی بات نہیں کر رہے، آپ کی عبادت کی بات نہیں کر رہے، عدالت کی بات نہیں کر رہے، صرف علم، کیونکہ علم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا معیار، جی جی علم کو فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ علم جو ہے وہ تمام فضائل کا یوں سمجھیں کہ وہ سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج بھی دیکھ لیں نا، جن قوموں کے پاس علم ہے وہی آگے ہیں، وہ دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، غلام بنی ہوئی ہے، دنیا ان کے لیے غلام بنی ہوئی ہے۔ تو یعنی رسول خدا کا یہ فرمانا کہ اگر علی نہ ہوتا، یہ کہ جس کا علم رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ ہے، تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اور صرف یہ لفظ نہیں ہے، آدم سے لے کر اس کے بعد تک، یعنی اس میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جیسے اولی العزم رسول بھی شامل ہیں۔ صحیح بات، بالکل جی، جن پر وحی نازل ہوتی تھی، جن پر جبرائیل امین وحی لے کے نازل ہوتا تھا، فرماتے میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ اور میرے خیال میں اسی حدیث کو جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے بعض علماء کرام نے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہے کہ رسول خدا کے بعد جو ہے نا انبیاء علیہ السلام سمیت سب سے افضل جو ہے وہ حضرت زہرا علیہ السلام، امام مالک کا بھی، امام مالک کا اس کے علاوہ بھی، یا امام مالک کا، بلکہ میں نے جو پڑھا ہے، یعنی جو جملہ پڑھا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں
کہتے ہیں کہ انی لا افضل علی بضعۃ النبی احدا، میں جو ہے نا کسی کو بھی بضع رسول کے ٹکڑے سے جو ہے نا کسی کو میں افضل نہیں سمجھتا۔ اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مثلا میں کہوں کہ حضرت علی سے حضرت زہرا افضل تھی، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی جہاں ہمارے امام ہیں وہاں حضرت زہرا علیہ السلام کے بھی امام تھے، تو کبھی بھی ماموم جو ہے وہ امام سے افضل بالکل نہیں ہو سکتا، تو وہ امام تھے۔ لیکن یہ ان کو امام مالک یا اور ایسی شخصیات کی عقیدت کی انتہا کہہ سکتے ہیں، بس عقیدت کی انتہا، کیونکہ وہ جب یعنی یوں سمجھیں کہ حضرت زہرا کے اس بارے میں مقام پر فائد ہیں، فضائل اتنے ہیں کہ وہ جیسے امام شافعی کی طرف ہے نا جی کہ ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و بشر، پتہ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کیا کہوں کہ علی ربہ ام ربہ اللہ۔ اب یہ یقینی بات ہے کہ امام شافعی کا مقام جو ہے وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بالاتر ہے کہ ان کو شک گزرے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے یا علی بن ابی طالب ہے، ایسا عقیدہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن بس ایک تخیل ہے نا، تخیل ہے۔ تو جس طرح وہاں کہا گیا ہے کہ بھئی ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر، تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا اس کی جو جلوہ ہے وہ تو کائنات کے ذرہ ذرہ اور درخت ایک ایک پتہ جو ہے وہ جیسے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے اس مکرمہ کو دیا ہے۔ عابدی صاحب ہماری فہم سے بالاتر ہے، میں نے شروع میں کہا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، ہینڈز اپ کر دینا چاہیے، یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ کوئی خاتون نبی نہیں ہو سکتی، یہ رسول بھی نہیں ہے، نہ کوئی خاتون رسول ہو سکتی ہے، نہ امام ہے، خاتون امام بھی نہیں بن سکتی، لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ خاتم الانبیاء سید المخلوقین، موجودات میں جس کا دوسرا مقام ہے اور مخلوقات میں جس کا پہلا مقام ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ بے شک ابھی اسلامیات کی 10ویں آئی تھی، ادھر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے ازروی محبت کھڑے ہوتے تھے، یار میں نے نوٹس لکھ کے لکھا کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو یار۔ حاکم نیشاپوری نے ایک چھوٹی سی کتاب نہیں کتابچہ ہے فضائل فاطمۃ الزہرا، اس کے اندر جو ان کی تعبیر ہے آپ بھی اشارہ فرماتے تھے، جب تشریف لاتے تھے خاتون جن تشریف لاتی تھی تو ایک دفعہ ہوتا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ایک شخصیت آ جائے تو شخصیت کبھی کبھی ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کھڑے ہی رہتے ہیں، وہ شخصیت اگر غیر معمولی ہو تو سب جو ہے نا وہ جھپٹ پڑتے ہیں اس کی طرف، ان سے آگے جا کے استقبال کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یہ دستبوسی کرتے ہیں ان کی شخصیت کو دیکھ کے۔ تو صرف قام اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے کہ کھڑے ہو کے اپنی جگہ جو ہے نا وہ کھڑے رہتے تھے، قام الیہا، ان کی طرف آگے بڑھ کے استقبال، یہ پیار یا محبت کا انداز نہیں ہوتا۔ اچھا آغا صاحب اس میں ایک اور بھی بات ہے، ہم نے آپ علماء سے سنا کہ یہ اس کا ترجمہ کچھ ایسے بھی بنتا ہے کہ جب بھی آتی ہیں، ابھی آپ نے جو ایک ایگزامپل دی نا کہ کوئی شخصیت آئے اور ہم کھڑے ہو جائیں یا اس کی طرف بڑھیں، اچھا وہ شخصیت اگر 2 دفعہ آئے، 3 دفعہ آئے، دن میں 4 دفعہ آئے، اگلے دن پھر آئے، تو کچھ نہ کچھ جو کمی آ جاتی ہے، جی کچھ نہ کچھ وہ آ جاتی ہے اور فیملیرٹی ہو جاتی ہے، وہ شخصیت بھی سمجھ جاتی ہے، لیکن یہ تو الفاظ ہیں کہ آپ جب بھی آتی تھیں تو ایسا کرتے تھے۔ اور پھر عابدی صاحب ہم سب کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں، یہ دستبوسی احترام کا انداز ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، دستبوسی کر کے اپنے مسند پر بٹھانا، یہ جو ہے نا یہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے کہ جو نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں کتنی مکرمہ معظمہ ہے کہ سید المرسلین جو ہے وہ یہ کرتے تھے۔ یہ جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سیدی صاحب، ابھی جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے، آپ نے بھی کہا کہ روز محشر سب کو حکم ہوگا، تو اب آگے بڑھنا، دست بوسی کرنا، اپنے مقام پر بٹھانا، اب میرا خیال ہے ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ تعارف کروا رہے تھے کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے اور آپ نے کس طرح ان کا احترام کرنا ہے، فرمائیے گا۔ دیکھیں میں تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جو سیدہ کائنات کو پروٹوکول دیا
اور وہ پروٹوکول ہمیشہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا۔ اچھا، اب اتفاق ہے کہ پھر وقفہ آ گیا ہے، لیکن جیسے ہم نے پہلے وعدے کے مطابق آپ کی گفتگو کو ہم نے متصل کیا تھا، ابھی بھی ایسی ہوگا۔ ناظرین، کیا روح پرور کیف آور گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ایمان میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری روح میں ایک کیفیت طاری ہے، اس کو اور بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری خوش بختی، خوش قسمتی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کی ساری زندگی آپ نے توصیف بیان کی اور پوری امت کو ان کا تعارف کرایا، ان کی ولادت کے حوالے سے یہ ایام ہیں، اور سچ ٹی وی پورا عشرہ ان پروگرامز میں ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آج کے پہلے پروگرام میں مولانا آغا شیخ محمد شفیع نجفی صاحب قبلہ، مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب ہیں، اور وقفے سے قبل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مدحت کے حوالے سے آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ وہیں سے سلسلے کو متصل کر دیں۔ جی، اب اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی جو سیدہ کائنات سے محبت ہے، پیار ہے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ سیدہ کائنات کا استقبال فرمایا کرتے، جب سیدہ کائنات تشریف لاتی میرے آقا کھڑے ہو جا کر، تو ہمیشہ، ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ۔ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح آغا صاحب نے مثال دی کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک شخصیت تشریف لاتی ہیں، ایک دفعہ آپ استقبال کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ تکلف والا معاملہ نہیں رہتا۔ لیکن سیدہ کائنات کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی میرے آقا استقبال فرماتے، اور جب میرے آقا سیدہ کائنات کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات استقبال فرماتی ہے۔ اور مشاہبت کی جو ماشاءاللہ گفتگو میں مشاہبت تھی، اور یہاں تک کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی یہ راوی حدیث پاک کی فرماتی کہ میں نے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو عادات، اطوار، سیرت و کردار، نشست و برخاست، آپ سے مشاہبت رکھنے والا اس سے زیادہ نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ آقا علیہ السلام سے مشاہبت آپ رکھتی۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، راویہ آپ یہ فرماتی ہیں کہ گفتگو میں، یہ کہ سیدہ کائنات کی جو گفتگو تھی وہ بھی آقا علیہ السلام سے مشاہبت رکھتی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات میں مشاہبت تھی، تو یہ قرب کی ایک علامت ہے۔ ہمیشہ جس سے آپ کو زیادہ قرب ہوتا ہے تو پھر آپ کی گفتگو کا انداز بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے، اس لیے کہ یہ بات ہم تک بھی منتقل ہوتی ہے، جس کو میں پروگرام کے کچھ آخری حصے میں آپ دونوں شخصیات سے سوال پوچھوں گا کہ صرف فضائل کی بات نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو حضرت زہرا سے محبت اور قرب کی وجہ سے ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی۔ یہ جو روایت ہے، یعنی خالی خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا، کردار کو ہم آہنگ کرنا پڑے گا۔ یہ جو روایت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سیدہ کائنات پر پورا آقا علیہ السلام کا رنگ تھا، رنگ چڑھ گیا تھا بالکل۔ سیدہ کائنات کا بولنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، ساری عادات، اطوار، وہ آقا علیہ السلام سے مشاہبت رکھتے تھے۔ تو آج ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہماری مائیں بہنیں جو سیدہ کائنات کو جن کو فالو کرنا چاہیے، سیدہ کائنات کی زندگی کو اپنانا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ سیدہ کائنات کا غلامی کا دم تو بھرتی ہیں، یہ نعرے تو لگاتی ہیں کہ ہم سیدہ کائنات سے محبت کرتی ہیں، ہم سیدہ کائنات کی کنیز ہیں، کنیز فاطمہ نام تو رکھتی ہیں، لیکن عمل میں ہم کتنے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں سیدہ کائنات کی جو زندگی وہ اپنے اوپر لاگو کرنی چاہیے، جب وہ کریں گے پھر مزہ آئے گا۔ یہ پھر مزہ آئے گا کہ سیدہ کائنات سے پیار کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات سے اس طرح پیار کیا، اور ہمارا موضوع کیونکہ اس طرح کا ہے، پھر سیدہ کائنات ہے جس طرح حسنین کریمین کی تربیت کی، میں اس حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ جو پیار دیا، محبت دی، وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ ایک دفعہ سیدہ کائنات نے دیکھا کہ حسنین کریمین نے کوئی تختی لکھی، تحریر کس کی اچھی ہے، پھر سیب آ گیا، درمیان میں 2 ٹکڑے ہو گیا کہ بھئی انصاف ہوا۔ تو اس قدر سیدہ کائنات نے حسنین کریمین کی تربیت کی، بیک وقت اپنی اولاد کی تربیت کا معاملہ دیکھیں، اور اپنے شوہر کا احترام دیکھیں، گھر کا کام کاج دیکھیں، تمام چیزیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کی تربیت اس طرح کی، کیونکہ سیدہ کائنات وہ خوش نصیب ہے جن کی تربیت آقا علیہ السلام نے فرمائی، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا تو وصال ہو گیا تھا،
میرا خیال ہے کہ سیدہ کائنات کی ایج مبارک اس وقت 5 سال تھی. جی جی بالکل. تو پھر یہ آقا علیہ السلام نے ساری تربیت آقا علیہ السلام نے کی ہے. کوئی شک. تو پھر آقا علیہ السلام کی تربیت جو سیدہ کائنات نے جو حاصل کی، پھر سیدہ کائنات نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی ہے. گھر کا ماحول اس طریقے سے بنایا ہے جس پر الحمدللہ پوری کائنات فخر کرتی ہے سیدہ کائنات کی زندگی کو پڑھ کر. بے شک بے شک. جناب آغا شیخ محمد شفیع نجفی صاحب، ابھی آپ نے بھی فرمایا اور مولانا جہانگیر سعیدی صاحب قبلہ نے بھی کہ احادیث ایسی ہیں کہ ہماری فہم سے بالا تر ہیں حضرت زہرا کے مقام کے بارے میں، اور حضور جو احترام کرتے تھے، لیکن ہم ان کی شان کو دیکھتے ہوئے کچھ اپنے فہم اور اپنے تصور سے کچھ سوچ تو سکتے ہیں. مجھے جیسے مثلا علامہ سید علی نقوی کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک تعبیر کی تھی کہ حضور جو ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بہت مطالعہ کیا ہے لیکن مجھے حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی ایون حضور کھڑے ہوتے نظر نہیں آتے. تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی تھی کہ آپ شریک کار رسالت تھیں، کیونکہ عورتوں کے لیے آپ نمونہ تھی، تو آپ کا ایک منصب بہرحال تھا، تو اس منصب کا احترام تھا. یہ تو ان کی بات ہے. میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی کچھ فہم اپنا استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو اتنا احترام تھا، مجھے لگتا ہے اس کی ایک وجہ، یعنی ایک وجہ اور تو کہ جو پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد، کیونکہ ہمارے آج کا موضوع ہے نا آپ کا خانوادہ، اولاد نے جس طرح دین کی خدمت کی. میں ناظرین سے کہوں گا اور بھی کتابیں ہیں. میں پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل کی کتاب گلدستہ اہل بیت پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے سادات کی جو قربانیوں کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو آل زہرا ہے اس نے دین کی خاطر جس قدر قربانی دی ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا، اور بات بھی صحیح ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں کسی ایک خاندان نے اتنی قربانی نہیں دی. تو غالباً اس کا بھی ایک احترام تھا کہ پھر جو دین بچنا ہے وہ حضرت زہرا کی تربیت ہی سے بچنا ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ جو ہے وہ اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا کا لفظ استعمال کیا ہے. وہاں دو پہلوؤں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ آپ نے گرچہ آپ ایک خاتون خانہ تھی، لیکن آپ نے بچپن ہی سے یعنی میدان میں بھی رہ کر اپنے بابا کا دفاع کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 یا 6 سال آپ کی عمر تھی جب یہ مشرکین قریش جو ہیں وہ آپ کو پر غلازت ڈالتے تھے نعوذ باللہ، اور اس عمر میں جا کے اس کو صاف کرنا اور جو ہے نا وہ ان کے زخموں کو جو ہے نا وہ دھونا، یہ رسول خدا ان کو بھول نہیں سکتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ان کا یہ ان کی جو ایک شفیقہ ماں کی طرح باپ کا خیال رکھتی تھی، وہ پہلو بھی ہے کہ اس کو بھی بھلانے نہیں چاہتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اصلاً یہ آپ کی جو دین ہے، جیسے نعطینا کل کوثر فصل ربک وانحر، یہ حضرت ابراہیم کے رحلت کے بعد لوگوں نے تانے دیے کہ بس وہی آپ کی تو اولاد نرینہ ختم ہو گئی، اب منقطع نسل ہو جائیں گے. تو پھر جو ہے وہ سورہ کوثر نازل ہوتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ دین کی جو حفاظت اور پاسداری ہے، یہ خاتون جنت کی اولاد سے اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہے. وہ ہماری کتابوں میں ہے امام حسین کی جو خصوصیات ہے، جن خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو نوازا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اماموں کا جو امامت کا سلسلہ ہے وہ امام حسن اگرچہ بڑے تھے لیکن امام حسین کی نسل سے جو ہے نا یہ وہ چلی ہے. اسی لیے یعنی دین کسی نے کہا تھا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین پناہ دین است پناہ جی سرداد نداد دست یزید حتیٰ کہ بنا الہ الا اللہ. جی تو یہ گویا اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی اسی حقیقت کی طرف بھی اس میں لامحالہ اشارہ ہے، جہاں فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین انا حسین منی. تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے. اقبال نے بھی، معین الدین چشتی نے تو کہا، مفکر پاکستان اقبال نے بھی کہا کہ وہ بیر حق در خاک و خون غلطی دے است پس بنا لا الہ است حسین. یہ اقبال نے تو کمال کر دیا ہے نا جی. انہوں نے تو فرمایا بھئی وہ
از رگ ارباب باطل خون کشی دلت خوابیدہ بیدار کر، بہرحال وہ تو کمال کا ایک شاہکار ہے نا جی۔ جی اس پہ ہمارا ایک پورا پروگرام ہے، حضرت زہرا کلام اقبال کے روشنی۔ حسین منی تو یہ قابل فہم ہے، حسین مجھ سے ہے یعنی میری بیٹی کا بیٹا ہے، تو وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کا مطلب بھی یہی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ میرے دین کی بقا کا انحصار اور دار مدار جو ہے نا وہ حسین ہے۔ گویا جہاں جسمانی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے اگر امام حسین رسول خدا کے فرزند ہیں تو یہ جو آپ کی رسالت کا آج جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ، وہی وہ حقہ کی بنا لا الہ الا اللہ حسین ہے۔ آج اگر لا الہ وہ حسین کا وہ قیام نہ ہوتا، وہ آپ کی قربانیاں نہ ہوتی اور وہ مخدرات و عصمت طہارت کی قربانیاں نہ ہوتی تو وہ تو نعرہ لگا چکا تھا کہ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار کی خاطر ایک کھیل کھیلا ہے، نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ کوئی فرشتہ وہ آیا ہے۔ ایسے موقع پر امام حسین کا فرزند فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا یہ ایک قیام، اس نے اسلام کو بچایا ہے، تو یقیناً حضور کا جو فرمان ہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میری دین کی بقا بھی حسین اور اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب اسی تسلسل میں کہ وہ پھر امام حسین کی تربیت بہرحال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوئی، کیونکہ آپ کے خانوادے کی بات ہے آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، تو اس خاندان کی عصمت و طہارت کی گواہی احادیث کی کتابوں میں جا بجا ملتی ہے۔ آپ صحیح بخاری لے لیں، صحیح ستہ کی دوسری کتابیں لے لیں، مسند احمد بن حنبل لے لیں، یہ حدیث میں نے بار بار پڑھی کہ جب یہ آیہ تطہیر اتری تو اس کے بعد 6 ماہ، یہ تو کم از کم مدت ہے، کچھ احادیث کی کتابوں میں 9 ماہ، کچھ اس سے بھی زیادہ ہے سال، کہ آپ صبح نماز کے وقت روایت 6 ماہ کا تو ہے ہی ہے، لیکن میں نے 9 ماہ کا بھی سنا اور 1 سال کا بھی پڑھا خود، کہ آپ حضرت زہرا کے دروازے پر جاتے تھے اور یہ آیت تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ، اور پھر اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کرتے تھے۔ یہ 6 ماہ مسلسل عمل رسالت مآب کا، اور پھر جس پر قرآن اترا، جس پر وہ آیہ تطہیر اتری، اس کی زبان اقدس سے در زہرا پہ وہ آیت کی تلاوت، کیا سما ہوگا وہ، کاش اس سما پہ تو کائنات قربان ہو جائے۔ فرمائیے گا عابدی صاحب، آقا علیہ السلام نے یہ جو اپنی اہل بیت کو یہ پیار دیا ہے، اپنے نواسوں کو اور بیٹی کو یہ پیار دیا ہے، اور پھر آپ کے نواسوں نے اس پیار کی لاج رکھی ہے۔ دیکھیں کچھ بیٹے وہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ ان کو بہت پیار دیتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ کے پیار کی لاج نہیں رکھتے۔ صحیح بات ہے، لیکن حسنین کریمین پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنے نانا کے پیار کی لاج رکھی ہے۔ نانا نے تو بڑی آپ نے خوبصورت بات نانا کی پشت ہوتے تھے، نانا نے تو سجدہ لمبا کیا ہے، نانا نے تو خطبہ چھوڑا ہے، نانا تو ان کے ہونٹ چوستے تھے، نانا تو ان کو سونگھتے تھے پھول کی طرح، خوشبو لیتے تھے، نانا نے تو ان کو بے حد پیار دیا ہے، نانا تو ان کی پشت پر ان کو سوار کرتے تھے۔ لیکن پھر دیکھیں حسین نے کیا کیا کربلا میں، حسین نے نانا سے تو وفا کی ہے۔ نانا نے جب نانا کی گود میں ہوتے تو نانا نے خبر دی کہ میرا حسین شہید ہوگا، پھر حسین نے شہید ہو کر تو دکھایا ہے۔ یہ انوکھا کائنات کا شہید ہے کہ نانا کی گود میں شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، اور پھر اسلام کو بچانے کے لیے جو قربانی دیے، ناشکری کا لفظ زبان پہ نہیں لائے۔ حضرت امام علی اصغر تک قربان کر دیا 6 ماہ کا، لیکن شکوہ نہیں کیا، کتنی تکلیفیں آئی، شکوہ نہیں کیا، بھوکے رہے۔ اچھا، میں کربلا کی سب کچھ برداشت کیا۔ ریلیونس میں آپ کی بات ہی کی تائید کرتے ہوئے کہ خود حضرت امام حسین نے جب بھی کربلا میں اپنا تعارف کروایا تو یہ تعارف نمایاں کروایا کہ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یعنی وہ بتا رہے تھے کہ میں نے جو تربیت حاصل کی ہے وہ کس عظیم ہستی سے حاصل کی ہے۔ تو ظاہر یہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹا تعارف تو نہیں ہے، یہ تو امام حسین کا بہت بڑا تعارف ہے کہ سیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں اور ان کے نانا میرے آقا ہیں۔ تو یہ جو آقا علیہ السلام نے اس قدر پیار دیا 6 مہینے تک، اتنا پروٹوکول، اتنا پیار، یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کوئی اپنے اولاد کو اتنا پیار دے جو آقا علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور پھر جو حسنین کریمہ نے وفا کی، اس کے بھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اولاد اس قدر وفا کرے اپنے نانا جان کے دین سے، اور اس طرح مشن چلا، دین کو بچایا۔
ذرا شاعر کہتا ہے لا الہ تو پل جا لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بس کیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ تو کلمے کو کس نے بچایا، دین کو کس نے بچایا، اسلام کو کس نے بچایا؟ جب مشکل گھڑی آئی ہے، مشکل وقت آیا ہے تو حسنین کریمان آگے بڑھے ہیں، اور اگر تربیت نہ ہوتی تو حسنین کریمان آگے بڑھتے تو پتہ چلا یہ جو آقا علیہ السلام کا پیار تھا اس نے کام کیا، وہ پیار ضائع نہیں گیا، اس پیار نے وہ کام کیا کہ حسنین کریمان خود تو پیاسے رہے، پوری کائنات کی پیاس بجھا گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حسنین کریمان آقا علیہ السلام نے تو، میں تو دیکھیں بات جب یہ چیز پڑھتا ہوں آقا علیہ السلام کے پیار کی، کوئی مثال ہی نہیں ملتی کسی نے اپنی اولاد سے اتنا پیار کیا ہو، کوئی شک، کسی نے اپنے نواسوں سے اتنا پیار کیا ہو، کسی نے اپنی بیٹی سے اتنا پیار کیا ہو، اور اتنے خوبصورت انداز میں جو آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے، اتنی تربیت فرمائی ہے۔ اور وہ روایت آپ دیکھ لیں جب سیدہ کائنات سے ایک دفعہ مولا علی کا کوئی معاملہ ہوا، چھوٹی ہلکی پھلکی جس طرح میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، مولا علی بہت تشریف لے گئے تو مولا علی لیٹے ہوئے تھے مٹی پہ، آقا علیہ السلام نے جا کر کہا ابو تورات، تو وہ لقب پھر مولا علی کو کتنا پسند تھا، ابو تراب کا، بے شک۔ تو یہ سارے پیار کی باتیں ہیں، بے شک، تو بے شک، ہمیں یہ پنجتن پاک اہل بیت سے یہ پیار کی خیرات دینی چاہیے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ جناب آغا شیخ محمد شفا نجفی صاحب، میں بہت حساس سا سوال کرنے لگا ہوں۔ جب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں اور ان میں نمایاں ترین ایک حدیث کے جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا، اور بات پھر وہیں جاتی ہے کہ اس نے خدا کو ناراض کیا، جس نے ان کی رضامندی حاصل کی اس نے گویا خدا کی رضا حاصل کی، یعنی خدا کی رضا میں، فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ خود یہ احادیث بہت زیادہ توجہ مانگتی ہیں، لیکن میں ایک پہلو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم ان احادیث کو فضیلت کا پہلو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا یہ بھی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ آج بھی ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ناراض ہو جائیں؟ تو کیا یہ احادیث آج بھی تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں اس حدیث کا ریلیونس تلاش کریں، اس حدیث کا تعلق تلاش کریں کہ ہم کہیں پچھلے زمانے میں نہ اٹک کے رہ جائیں، پچھلے زمانے میں نہ پھنس کے رہ جائیں، آج بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا راضی ہوں؟ بہت پیارا سوال ہے عابد صاحب۔ وہ مشہور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ ایک عورت کی بہترین فضیلت کیا ہے، تو کسی نے جواب نہیں دیا، اور جب امیر المومنین تشریف لائے خاتون جنت کے پاس اور ذکر کیا تو خاتون جنت نے کہا کہ میرے بابا کے سوال کا یہ جواب دیا جانا چاہیے تھا کہ اللہ ترى رجلا ولا يراها رجلا، یعنی ایک خاتون کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم مرد کی اس پر نظر پڑے، نظر خیر پڑ جانا بے اختیار کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے، نہ یہ کسی نامحرم مرد کو جو ہے نہ وہ دیکھے۔ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید مرد عورت کو دیکھے یہ حرام ہے، عورت مرد کو دیکھے یہ حرام نہیں ہے۔ دختر پیغمبر نے ایک ساتھ دونوں کی ایک شرعی حیثیت بتائی ہے، مرد نامحرم عورت کو دیکھے یہ بھی حرام ہے، عورت نامحرم مرد کو دیکھے یہ بھی جو ہے نا وہ نامحرم ہے۔ بہت اچھا جملہ آپ نے استعمال کیا ہے کہ خدا اور رسول اور ائمہ اہل بیت کی رضامندی، جی وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی نظر میں یعنی جو ذاتی مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی نظر میں جو حساسیت تھی وہ دین کے معاملے میں تھی، دین پر تو وہ اپنی جان کو بھی قربان کرتے تھے۔ اب ہمارے پروگرام کا بالکل ایک منٹ رہ گیا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اسلامی قدروں کو پامال کرتا ہے تو یقیناً خدا، رسول، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص سے ہرگز راضی نہیں ہے، اور حضرت زہرا بھی نہیں ہوں گی، یقیناً، اور ہم اس حدیث کی کہیں زد میں نہ آ جائیں۔ یہ آغا صاحب آخری لمحات میں آپ علماء کرام سے یہ میسیج ضرور چاہتا تھا کہ حضرت زہرا کے فضائل ہم ضرور جانیں، ان کا تو احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان فضائل کو اپنے عمل کے ساتھ ضرور ریلیٹ کریں کہ کیا ہمارا کردار ان کے فضائل کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں۔
یہ پورا عشرہ ہے ناظرین، اس میں مزید ایسی بہت سی باتیں ہوں گی اور حضرت زہرا کے فضائل بھی بیان ہوں گے، اور امت مسلمہ اپنے آپ کو کیسے حضرت زہرا کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سنوار سکتی ہے، یا جو آج امت مسلمہ کی حالت ہے پوری دنیا میں دیکھ لیں قسمہ پرسی کی حالت ہے، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ مہمانان گرامی آغا شیخ محمد شفیع نجفی صاحب قبلہ، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب قبلہ، دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔